ایک مرتبہ پوری محبت و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین اکرام، نوجوانان ملت، یقیناً ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، مرتبے کو، سیرت کو سننے کے لیے ہم تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ڈال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کو بہت پریشانی ہوئی اس بات کو سمجھنے میں، اللہ کے نبی کا انکار دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو پہچاننے والا دنیا میں کون نہیں ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کا تعارف کرایا۔ زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ہمارے نبی کو نہ پہچانتے ہو، آسمان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ہمارے نبی کو نہیں پہچانتے ہو۔ کوئی ہو سکتا ہے جو ہمارے نبی کا انکار کرے؟ صحابہ نے بلا جھجک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے چند لوگوں کے پوری امت داخل ہونے والی ہے۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ وہ بدنصیب کون ہیں جن کی نصیب پھوٹ چکی ہے؟ وہ ایسے بدنصیب کون ہیں؟ ہمارے کان ترس رہے ہیں اس بات کو سننے کے لیے، ہمارا دل بیتاب ہے اس بات کو سننے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ،
बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी मोहब्बत के साथ सिर्फ उसकी जुबान पर मेरी मोहब्बत के नारे नहीं, उसकी जिंदगी में मेरे लाए हुए तरीके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी मोहब्बत के साथ अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी उस वक्त तक सच्चा पक्का ईमान वाला हो नहीं सकता। ये मेरी बात नहीं, ये हमारे नबी की बात है। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई पक्का ईमान वाला हो नहीं सकता, पक्का ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अब मोहब्बत, कैसी मोहब्बत हमें नबी से करना है? नबी ने खुद बता दिया, मिन वालिदिही, वो मुसलमान अपने वालिदैन से बढ़कर उससे मोहब्बत नहीं करता, उस वक्त तक वो सच्चा पक्का मुसलमान ईमान वाला हो नहीं सकता। आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मिन वालिदिही व वलदिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पर आदमी को सबसे पहले उसके वालिदैन से मोहब्बत होती है। जब उसकी औलाद हो जाए, वालिदैन से ज्यादा उसके बच्चों पर उसे मोहब्बत आ जाती है। नबी ने बिला झिझक फरमाया, उसके बच्चों से बढ़कर जब तक वो आदमी उससे मोहब्बत नहीं करता, वो पक्का सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन से बढ़कर मोहब्बत करें। आगे बढ़िए, अपने बच्चों से बढ़कर मोहब्बत करना। अल्लाह के नबी से हम पूछें, अगर कोई वालिदैन से बढ़कर, अगर कोई अपने बच्चों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करे, क्या वो सच्चा पक्का मुसलमान हो जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अभी नहीं हो सकता, फिर कब हो सकता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया से बढ़कर, पूरी दुनिया के इंसानों से बढ़कर जब तक मेरा आशिक मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। ये हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ की ललकार है। बुजुर्गान मोहतरम, हमारे नबी से हमें मोहब्बत पूरी कायनात से बढ़कर है। नबी से मोहब्बत पूरी कायनात से बढ़कर है। अल्लाह खुद हमारे नबी की मोहब्बत में पूरा कुरान उतारे हो। अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत ऊंचा रखा। आगे बढ़िए, सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हमें मुसलमानों को ये बात समझाई है कि हम मोहब्बत के साथ साथ हम नबी की इताअत करें। इसी की तरफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं, मन अताअनी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करता है वो जन्नत में जाएगा। जो मेरी इताअत करता है, जिसकी जिंदगी में इताअत है, वो आसानी के साथ कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत तक पहुंचा दे। अल्लाह के नबी की जिंदगी क्या है? बुजुर्गान मोहतरम, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नबी से हमें नवाजा है कि सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मोड़ पर हमारे लिए रहनुमाई किए। मुआशरे में
آج کے اس جلسے سے آپ صرف 3 باتیں لے کر جائیں گے۔ اتنا بڑا جلسہ اللہ تبارک و تعالی اس کا انتظام کرنے والوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ واقعتاً اس کا انتظام کرنے والے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، ایک اور بھی بہت سارے شعبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو اس آدمی کو چاہیے کہ سب سے زیادہ ان کی وہ خدمت کرے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی کی ہر بات تو پوری دنیا سے بڑھ کر ہے، ہمارے نبی کا ایک ایک لفظ پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، اللہ کے نبی کا ایک ایک جملہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے والدین کی خدمت کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آج ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بزرگان محترم، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنی زندگی کا نصب العین نہیں بناتے اس وقت تک ہمارے نبی ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ کل جنت میں کوئی جانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والدک اوسط الجنہ، اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو اپنے والد کو راضی کر لے۔ ایک صحابی آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ احسان کے کون مستحق ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا تیری ماں امک۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں سب سے زیادہ احسان کس پر کروں؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کوئی ہے کہ میں اس پر زیادہ احسان کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں۔ آج ہمارے نوجوان والدین کو سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بچے ہم اپنے والدین کو آنکھ دکھاتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس جلسے کے مقصد میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں، والدین کو سر آنکھوں پر رکھنے والے بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر رہبری کی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر موڑ پر رہبری کی۔ سیرت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے پوری زندگی اخلاق سے دعوت دی۔ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتے ہیں اے نبی جی آپ کے اخلاق کو میں نے بلند کر دیا، آپ کے مرتبے کو میں نے بلند کر دیا۔ میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں جس عنوان سے ہم جمع ہوئے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا موضوع ہے، اتنا گہرا موضوع ہے۔ آج تک قیامت تک کوئی آدمی ہمارے نبی کی مکمل سیرت بیان نہیں کر سکتا۔ کیسا سمجھ میں آ جائے گا؟ بزرگان محترم، ہمارے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبی آتے کہتے کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں، ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اس لیے
کہ ہمارے نبی کا تعارف ہو جائے، ہمارے نبی کی پہچان ہو جائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ۔ میں تھوڑا اللہ کے نبی کی شان پر کچھ آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب کہتے ہیں پوری کائنات سے بڑھ کر ہمارے نبی ہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے، اگر کسی کا مرتبہ ہے، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے، ہمیں سمجھنے میں کچھ الجھنیں ہوتی ہیں۔ علماء نے بار بار سمجھایا، خطبہ نے بار بار سمجھایا، شاعر اپنے اشعار سے سمجھاتے ہیں، مفسرین اپنی سیرتوں سے سمجھاتے ہیں، محققین اپنی حقیقت سے سمجھاتے ہیں۔ میں آپ کو دو تین الفاظ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا دل تھام کر سنیے۔ بزرگان محترم، دو پلے، صرف اور صرف ایک ترازو کے دو پلے ہوں، ایک ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا بھائی؟ ایک ترازو ہے، اس کا ایک طرف ایک پلڑا ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرا پلڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سناؤں، میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سناؤں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے اشعار پر صحابہ ہمارے نبی کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔